आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। कोशिश तो हमारी ये होती है कि आज कुछ मुख्तलिफ करें, लेकिन भला हो पुलवामा का जब से वो हुआ है रोज़ाना इतनी ख़बरें उसके ताल्लुक़ से इधर उधर से जमा हो जाती हैं कि फिर हमें वहीं से शुरू करना पड़ता है। इमरान ख़ान ने कल जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास तलब कर लिया है और उसमें जो है जो सूरत हाल है भारत से ताल्लुक़ात जो तेज़ी से बिगड़ते हुए हैं उन पे गौर होगा। फिर सऊदी जो वली अहद का दौरा है उस पे गौर होगा। इंडिया से जो इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं उनमें सर फ़हरिस्त जो एक अफसोसनाक ख़बर है वो ये है कि राजस्थान का जो दारुल-हुकूमत जयपुर उसकी सेंट्रल जेल में बंद एक पाकिस्तानी बाशिंदा शकूरुल्लाह उसको साथ के जो कैदी हैं उन्होंने पत्थर मार मार के आज हलाक कर दिया। आज दोपहर को ये वाक़या हुआ। शकूरुल्लाह का ताल्लुक़ जो है वो सियालकोट से बताया जा रहा है। 2011 से वो राजस्थान की जेल में था। इल्ज़ाम उस पे था दहशतगर्दी का, उसने जयपुर में कोई दहशतगर्दी में हिस्सा लिया था। उसके साथ 2 और पाकिस्तानी भी क़ैद भुगत रहे थे। उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से था। सर पे शदीद चोटें लगीं, मौके पे ही वो जाँ बहक हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। राजस्थान की मुख्तलिफ़ जेलों में इस वक्त कोई 1 दर्जन के करीब पाकिस्तानी कैदी बताए जाते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस वाक़े पे ज़ाहिर है कि तशवीश ज़ाहिर की है और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि ना सिर्फ कैदियों बल्कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी उस पर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कानूनी और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत वो पूरी की जाए। इसके अलावा कश्मीरियों पे जो हमले हैं वादी से बाहर वो भी जारी हैं और उनकी नौइयत किस तरह की है। दूर दराज जो इलाक़े हैं हत्ता कि आसाम, मणिपुर या तमिलनाडु या इवन बिहार, वहाँ तक जो कश्मीरी बरसों से मौजूद हैं वो भी ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार हो रहे हैं। एक वीडियो जो कि ख़ासी वायरल हुई है वो उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ कि बिहार में जो बसे हुए कश्मीरी हैं उनके साथ क्या हुआ। बंद करो, तुरंत बंद कर दो, 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं बोलिएगा, बंद करें। 24 घंटे खाली कर दो, एकदम पूरा बिहार खाली हो जाना चाहिए। नहीं सारा बिहार हम लोग सब यहाँ सुरक्षा देते हैं, वहाँ पे तुम लोग कौन किया है? कौन किया है? पुलवामा का कौन था वहाँ पे? हमारी क्या अंदर? हमारे अंदर हमारी क्या गलती है? रुका आपका भाई रहता तो ऐसे आप नहीं बात करते ना, तो ऐसा बात नहीं करते। 24 घंटे के अंदर अगर 24 घंटे में बाहर नहीं निकाला तो पंचायत और सारा गांव उस घर के आगे धरना देगा जिस घर में ये छात्र रह रहे होंगे। वो फिर सारी जिम्मेवारी उस परिवार की होगी और वो सभी गांव वाले कह रहे हैं कि जिसने 24 घंटे के बाद भी गांव में कश्मीरी का रखा वो गांव का गद्दार घोषित किया जाए। पहले गांव का फिर देश। ये तो कश्मीर से बाहर की सूरत हाल है। तो ज़ाहिर है कश्मीर में हालात जो हैं वो ख़ासे दिगरगू हैं और अब तक ये कहा गया है कि पुलवामा वाक़े के बाद से और आज कल में तकरीबन 35 लोग जो है मुख्तलिफ़ जगह से उठाए हैं भारतीय काबिज़ फ़ौज ने और मुसलसल रेड्स कर रहे हैं लोगों के घरों में, जिसमें नाबालिग भी बच्चे भी शामिल हैं। आपको याद होगा चाहे वानी हो या आदिल डार जो है इनकी उम्रें जब इनके साथ वो हुआ था ज़्यादती तो इनकी उम्रें 15 साल थी। तो उसी तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। 3 हरियाणा में एक ट्रेन में 3 जो कश्मीरी शाल बेचने वाले हैं
उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। ट्रेन में ही मौजूद जो वहाँ मुसाफिर थे, और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो हैं वैसे तो आप लोग कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं और यहाँ आकर के अपना कारोबार जमा रहे हैं और आपको छोड़ेंगे नहीं, और उन्हें बहुत मारा। और मारने के बाद उन्हें वो जब एक स्टेशन आया करीबी, वो उतरे और जो उनकी सारी चादरें वगैरह थी जिनकी मालियत रेलवे पुलिस के मुताबिक जो डिप्टी कमिश्नर रेलवेज़ हैं गुप्ता, उनका ये कहना है कि 2 लाख रुपए की शालें जो है वो ट्रेन में लोगों ने लूट ली। तो ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है इस वक्त कश्मीर में, और कश्मीर से बाहर भी दिल्ली में खासे ख़बरें आ रही हैं कि जो कश्मीरी ख़ानदान है बहुत से फ्लैट्स अपने छोड़ करके हिफाजती मकामात पर लोग मुंतकिल हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग ट्विटर पे, बहुत से भारतीय शहरी ऐसे हैं जिन्होंने अपील की हैं कि अगर कोई कश्मीरी अपने आप को गैर महफूज कर रहा है तो वो हमारे घर आ जाए, हम उसको जो है पनाह देंगे। मगर जो ओवरऑल सेंटिमेंट है इस वक्त भारत में वो तो बहुत एग्रेसिव है। अच्छा, और एक और जो अहम डेवलपमेंट है, पिछले 2 दिन से हमारी नज़रें वहाँ लगी हुई थी कि जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान के दौरे के बाद ज़ाहिर है दिल्ली गए और उनकी वहाँ बहुत ज़ाहिर है हस्ब तवक्को पजीराई हुई मोदी साहब से। अच्छा, और वो तो तस्वीरें बड़ी अच्छी आ रही हैं खुशबाश किस्म की। सऊदियों ने 850 भारतीय कैदी जो सऊदी जेलों में बंद हैं उनको रिहा करने का ऐलान किया है कि मोदी साहब ने दरख्वास्त की थी, इमरान साहब ने यहाँ दरख्वास्त की थी, मोदी साहब ने वहाँ दरख्वास्त की थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूँकि वली अहद ख़ुद को पाकिस्तान का सफ़ीर कह चुके हैं सऊदी अरब में, तो दिल्ली में जब उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से तो उन्होंने मोदी साहब से कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो उस लिहाज से वली अहद साहब इस वक्त एक यूनिक पोजीशन में हैं कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, दूसरी तरफ वो मोदी साहब के छोटे भाई हैं, तो वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता, क्या चमत्कार नहीं हो सकता। भारत ने सुबह से कोशिश यही थी सहाफ़ियों की भी और भारतीय रहनुमाओं की भी कि कुछ ना कुछ वो बोल दें। जो मोदी साहब के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने तस्करा नहीं किया पुलवामा का, ओवरऑल दहशतगर्दी के हवाले से नहीं हुआ, मुश्तरका एलामिया नहीं, उसमें पुलवामा का जिक्र नहीं हुआ। सुन तो लें, मोदी ने पुलवामा का जिक्र किया मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उसने दहशतगर्द और उनके पुष्टपनाहों वाली टर्म जो है वो इस्तेमाल की। ठीक है, जिक्र हुआ है, ऐसी बात नहीं कि जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, और सऊदी अरब ने कहा कि जी हम इंटेलिजेंस का तबादला करेंगे और जाहिर है कि दहशतगर्दी का जो भी मसला है हम उसमें आपके साथ हैं, हिमायती हैं, जाहिर है कि इरेडिकेट होना चाहिए। अच्छा, सरमायाकारी का जहाँ तक मामला है तो स्पेसिफिकली जिस तरह पाकिस्तान के साथ कहा जा रहा है कि 21 अरब डॉलर के MOU साइन हुए, MOUs 5 भारत के साथ भी दस्तखत हुए हैं, लेकिन कितने अमाउंट के हुए हैं वो स्पेसिफाई अभी नहीं है, क्योंकि अभी जॉइंट स्टेटमेंट आना है। वहाँ पे सहाफ़ी खड़े हुए, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि कोई 44 बिलियन के हैं। अच्छा, फिर ये है कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं आदिल अल-जुबैर, उनसे बहुत से जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की। राजदीप सरदेसाई जो हैं वहाँ के सरकर्दा सहाफ़ी, उन्होंने भी उनसे गुफ्तगू की और राजदीप ने जो है उन्हें कहा कि जनाब ये क्या है, पुलवामा पे आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दहशतगर्दी कहीं भी हो, किसी भी सूरत में हो, काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जब तक ठोस सबूत आप हमारे सामने पेश नहीं करेंगे हम पाकिस्तान की मजम्मत क्योंकि वो सहाफ़ी बार बार जोर यही था कि किसी तरीके से मजम्मत कर दें वो, अच्छा, ताकि वो एक तो नाम लिए बगैर बहरहाल एक दहशतगर्दी का जिक्र ज़रूर आया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कमोबेश यही बात की है कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर बैठना होगा। अच्छा, और लेकिन जो लोअर स्टाफ है जैसे दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान है या वाइट हाउस के तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा है कि जी भारत के साथ हम जो हैं इस खड़े हुए हैं, ये है, माइक पोम्पियो का भी आया था, स्टेट डिपार्टमेंट लेकिन खुद ट्रम्प साहब जो हैं फ़िलहाल वो इस मूड में नहीं है कि खुल के कोई बात करें। तो ये है, चीन ने भी ज़ाहिर एक्सपेक्टेड बयान दिया है कि जी दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें और मिलजुल के काम करें। बेसिकली इवेंचुअली तो यही होगा। अच्छा, लेकिन और होगा ये कि चूँकि
الیکشن مئی میں ہے, لہٰذا اب مجبوری یہ ہے کہ الیکشن کیمپین بھی چلانی ہے اور اس معاملے کو بھی زندہ رکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے ایسکلیشن جو ہے وہ رفتہ رفتہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں وہ کم ہوتی 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 انتخابی مہم کی حد تک رہ جائے گی. لیکن جتنی وہ پچ پہ لے گئے ہیں مودی جو ہے نا, نہیں مجھے نہیں لگتا, بہرحال یہ ہم دیکھ لیں گے, ہم ادھر ہی ہیں تو کہیں نہیں جا رہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ اس سے بڑی پچ نہیں ہے کہ 2001 میں جب لوک سبھا میں حملہ ہوا تھا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی, کیا پچ پہ ہو گئی تھی کہ آج جنگ ہوئی کل جنگ ہوئی. پھر ایک دن اچانک اسٹاپ ٹالبٹ صاحب آتے ہیں اور اچانک سے کوئی جادو کی چھڑی ہوتی ہے اور فوجیں پیچھے ہٹنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں ملکوں کے تعلقات ہائیلی انپریڈکٹیبل ہیں. کل آپ ہی اور میں بھی یوں بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو گئے, بالکل صحیح کیسے ہو گیا معاملہ. چلیں دیکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مودی کا معاملہ فرق ہے, اور مودی نے جس پچ پہ لے گیا اور جس میڈنس کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی میرا یہ خیال نہیں ہے, میرا یہ خیال نہیں ہے. ریاستیں الگ چیز ہوتی ہیں ان کے معاملات, اور پرسنل میڈنس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ تو میری آپ کی لگ گئی ناظرین, پھر دیکھیں گے آگے. کیلکولیٹڈ میڈنس ہوتی ہے ریاستی معاملات میں. جناب وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آج سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کو اسلام آباد میں نیب نے دھر لیا. ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنی ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے ہوئے ہیں. اچھا, جو نیب کی پریس ریلیز آئی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے انٹیلیجنس کی مدد سے, اور ہم نے جو ہے کراچی سے ایک ٹیم آئی اور جس نے جو ہے وہ آ کر کے پکڑ لیا. یہ کیا تورخم فرار ہو رہے تھے, یہ کیا چمن کے راستے کہیں نکل رہے تھے, یہ کیا راجستھان کی طرف فرار ہو رہے تھے, کس طرح, یعنی کن مشکلوں سے گرفتار کیا؟ بس اب میں آپ کو بتاتا ہوں. انہیں تو گھر سے بھی گرفتار کر سکتے تھے, دفتر سے بھی کر سکتے تھے. تو یہ جو پنک پینتھر اسٹائل میں یہ پوری کارروائی ہوئی ہے, اس کی ضرورت تھی. سر پتہ نہیں نیب کو, مجھے لگتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. سرینا میں وہ گئے ہوئے تھے اور آج انہوں نے واپس بھی آ جانا تھا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی انٹیلیجنس ملی نیب کو کہ وہ سرینا میں, ہاں سرینا میں یہ اور یہ انٹیلیجنس کیسے ملی. کل جو ہے شاہد خاقان عباسی کی پیشی تھی, وہاں پر نیب نے انہیں LNG کانٹریکٹس میں بلایا ہوا تھا. تو وہیں پہ ہی جو عرفان منگی صاحب ہیں, پاناما فیم, اور آپ کو سارا وہ جو ہے سینئر افسر بھی ہیں, وہ دوڑتے آئے ہیں اور انہوں نے چیئرمین کے کان میں کہا کہ جناب کل آ رہے ہیں. نہیں, وہ یہاں ہمیں ٹپ ملی ہے کہ آغا سراج درانی سرینا میں ہے, سرینا میں آ رہے دوست سے ملنے کے لیے. بہت کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا, نہ ان کے دوست کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب 1 سال سے انڈر گراؤنڈ تھے اور پہلی دفعہ یہ سرفیس پہ آئے ہوں گے. ایگزیکٹلی, تبھی اتنی مشکل سے گرفتار ہوئے. دیکھیں آپ ذرا, اور وہاں سے, اور جب یہ بات کھلی تو ظاہر ہے لوگوں نے شور مچا دیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کراچی میں تھے, وہ ایک دن کے لیے گئے تھے, وہ واپس آ رہے تھے, اب یہاں سے پکڑ لیتے. اب نیب کو تھوڑا سا وہ ہونا شروع ہوا. اس کے بعد زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس, ابھی چھوڑ دیں, زرداری صاحب پہ بعد میں آئیں گے. یہ جو راہداری ریمانڈ ہے, ظاہر ہے کہ بشیر صاحب جو ہیں نیب کے جج, ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے نیب نے ڈیمانڈ کی صاحب کے 7 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیں. تو جج صاحب نے کہا 7 دن کا مطلب کیا مطلب ہے, انہیں تو آپ کو غالباً کراچی لے جا کے جو نیب کی عدالت اس میں پیش کرنا ہے نا, تو 7 دن سے کیا مراد ہے آپ کی. تو کہنے لگے جی وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے. اب 7 دن میں تو آدمی ٹرین میں بیٹھ کے بھی لایا جا سکتا ہے, 4 دفعہ آیا جا سکتا ہے. تو اس قدر پریشان, میرا خیال ہے نیب زیادہ پریشان تھی, آغا سراج درانی اتنے پریشان نہیں تھے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نیب نے ایسا کرتا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, پرانا ہی ہے, کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کو جب نیب نے گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا ان کی E7 پہ رہائش گاہ پہ, میں ہیرلڈ میں تھا, تو سب کو پتا تھا کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر نہیں ہے, وہ پشاور میں ہیں. تو چھاپا مارا E7 اسلام آباد میں, نیب کی پوری ٹیم آ گئی, انہیں گھر میں ملازم کو کہا کہاں ہیں صاحب نکالیں,
اور اتنی دیر میں شیرپاؤ صاحب وہاں سے کراس کیا تورخم وہاں گئے اور وہاں سے فلائٹ لے کے دبئی چلے گئے. تو یہ چیزیں مطلب جو ہے یہ تو اتنی پریڈکٹیبل ہو گئی ہیں نا کہ آپ خام ایک ہیرو بناتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے زرداری صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا یہ ٹائم آ گیا حکومت کے خلاف جو ہے وہ چلانے کا. جیسے دوپہر کو خبر آئی نا, ہاں میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ یار اسپیکر پہ اس طرح تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا, ہو نہ ہو ان کا جیش محمد سے تعلق ہے. نہیں ایسے تو نہ کہیں. اچھا اس کے بعد ابھی جو ہے ان کے گھر پہ بھی پھر ظاہر ہے چھاپا مار دیا. ہاں آج ہی چھاپا اور 8 گاڑیاں برآمد کی. اور جیسے گھر والوں کو نہیں پتا ہوگا خفیہ طریقے سے, وہ بھی انٹیلیجنس ذرائع نے پنک پینتھر سٹائل میں نیب کے لوگ رینجرز والے سارے وہ پہنچ گئے, انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور گزشتہ 4-5 گھنٹے سے جو ہے نا اندر بند کیا ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی کے جو صوبائی وزراء ہے وہ باہر بیچارے دھرنے دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جب وہ ان سے پوچھا گیا کہ یار سندھ میں کیوں نہیں گرفتار کیا آپ نے, تو نیب والوں نے کہا جی سندھ میں تو گرفتاری مشکل ہوتی ہے, یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے تھے, ان کے ساتھ لمبے چوڑے محافظ ہوتے ہیں, باڈی گارڈ ہوتے ہیں, تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا. انہوں نے اسلام آباد میں جو ہے انہیں گرفتار کیا ہے. اب پتہ نہیں یہ فیڈریشن کے لیے کتنا اچھا ہے یا برا ہے, آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی یہ یقین ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے اس کو پکڑنا ضروری ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے. اچھا نہیں, بلکہ جنگل شیر ہوتا ہے نا, جنگل کا بادشاہ, انڈے دے یا بچے دے. کسی کو انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کر لیا, کسی کی انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے لیکن گرفتار نہیں ہوا. اچھا بہت سارے لوگوں کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں, وزیر اعظم جو ہیں ان کے لیے بھی ہو رہی ہے اور باقی لوگوں کے خلاف بھی ہے. تو موڈ کی بات ہے, بادشاہ سلامت کی جسے مرضی اٹھا لیں, ثواب دید ہے نا جی. لیکن مسئلہ یہ کہ پھر وہ استادی تو نہیں ہوئی نا اگر آپ نے وہ کر دیا نا. اچھا پہلی 3 انکوائریاں ہیں بیسیکلی. پہلی انکوائری ہے آمدنی سے زائد اثاثے کی, جس پہ پکڑا ہے. اچھا نہیں بہت سارے چیزوں پہ پکڑا ہے. دوسری انکوائری جو ہے وہ انہوں نے 325 غیر قانونی تقرریاں کی. تیسری انکوائری یہ ہے کہ جو ایم پی اے ہاسٹل بن رہا ہے اور سندھ اسمبلی کی جو نئی بلڈنگ بنی ہے اس کے تعمیراتی فنڈز میں خرد برد کیا ہے. 2-4 سیمنٹ کی بوریاں جو ادھر ادھر نہیں, اس سے زیادہ ہوا ہوگا. اچھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی مچھلیاں آگے پیچھے تنبو ہوں گی. مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ یہ سارے جو ہے نا بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے الزامات ہوتے ہیں نا, آدمی دہشت میں آ جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ آغا صاحب نے کم از کم اربوں روپے کی تو کرپشن کی ہے, تو پھر ظاہر ہے انہیں کیفر کردار تک بھی پہنچنا چاہیے. پھر مجھے یاد آ جاتے ہیں ڈاکٹر عاصم حسین. 3 سال ہو گئے بالکل, اور ابھی تک نیب جو ہے یہ نہیں طے کر پائی کہ ان پہ جو 462 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں ان کا کیا کرے. وہ الزامات کمبل ہیں یا ڈاکٹر عاصم حسین کمبل بن چکے ہیں یا نیب ڈاکٹر عاصم حسین کا کمبل بن چکے, کچھ نہیں پتا. اچھا پھر مزے کی بات ہے یہ نہیں پتا چلتا کہ جب الزامات غلط ثابت ہو جائیں یا دبا دیے جائیں تو اس کے بعد کوئی معذرت یا یہ ہے کہ یہ کیس باعزت طور پہ بری ہو گیا یا اس کے بعد کوئی ریویو, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کبھی میں نے سنا نہیں نیب کے حوالے سے. ڈاکٹر عاصم کا کیس تو اتنا زبردست تھا کہ نیب نے یہ دیکھا کہ جب وہ وزیر پیٹرولیم تھے تو ان کے دور میں کتنے کانٹریکٹس گئے, تو انہیں سب جمع کیے, ان کی مالیت وہ کی اور یہ 462 ارب کا کیس بنا دیا اور ہم سب پریشان ہو گئے. 462 ارب پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی خرد برد تھی. بالکل خرد برد, یعنی آدھا خراب ہی ہو گیا نا. تو اس کے بعد لیکن جب اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا تو پتہ لگا کہ جناب یہ تو اس کی منظوری وزیر اعظم نے بھی دی تھی, کیبنٹ نے ایکنیک نے دی تھی, سارے کے سارا. تو اینڈ میں جو نکلا وہ کچھ بھی نہیں نکل سکا کیونکہ جب وہ آپ یا تو پھر وزیر اعظم کو پکڑے. ابھی تو کیس پینڈنگ میں پڑا ہے نا, وہی نا, ابھی نکلے گا. لیکن عاصم صاحب باہر نکلا ہے نا, تو ان کو لیکن انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے اس گفتگو کو مزید جاری رکھنے کا, ایک وقفہ لے لیں اگر واقعی دل چاہ رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک خبر پر نظر رکھنے والے جو ہے بہت زبردست, ہر خبر پر نظر, ان کو بلائیں گے وقت کے بعد. جناب, اور کیونکہ کانسپیریسی تھیوریز پہ نکل ہی پڑتی ہیں, اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ
آغا سراج درانی کی گرفتاری کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ کس کے فرنٹ مین تھے, کس کے نہیں تھے, کیا ہوگا. تو اب کیا ہوگا میں ہم لوگ تھوڑے ذرا کمزور ہیں, تو ہم نے سوچا کہ کیا ہوگا کہ ماہر جو ہیں ہمارے ساتھ, مظہر عباس صاحب جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ بڑا زبردست تجزیہ بھی کرتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر بھائی آپ بتائیں, آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ون آف انسیڈنٹ ہے آغا سراج درانی صاحب کا؟ نہیں, قطعی طور پہ نہیں ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے بیٹنگ کا آغاز ہے. اچھا. اور اس میں آپ دونوں طرح کی بیٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا. اس میں آپ وہ لگا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ای والی بھی اور اے والی بھی. اے والی بھی. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں, اور سندھ میں تقریباً 10 سے 12 لوگ ہیں جن کے خلاف جو ہے انکوائریز تقریباً میچورڈ ہو گئی ہیں. اب وہ کس وقت کس پہ ہاتھ ڈالیں گے یہ صرف دیکھنا ہے, اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہیں. اور اس میں صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہی شامل نہیں ہیں, اس میں کچھ جی ڈی اے کے بھی لوگ شامل ہیں, اور ایک آدھ پی ٹی آئی کے بھی جو ایم پی ایز ہیں جو سابق کولیشن جو پارٹنرز رہے ہیں, گورنمنٹس رہی ہیں, اس کا حصہ رہے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہاں بھی ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی بیلنسنگ ایکٹ ہوگا. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر سندھ کی طرف رخ کرنا تھا تو پچ اسلام آباد کی چوز کرنی تھی انہیں, یا یہ جو انہوں نے جس طرح اٹھایا ہے کہ وہ تو ادھر ہی آ رہے تھے؟ انہیں جہاں کچھ نیب کے ذرائع سے بات ہوئی, انہیں صرف خدشہ یہ تھا کہ یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر اس حوالے سے نہ پیدا ہو جائے کہ ان کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں, ان سے کوئی تصادم والی سچویشنز نہ. حالانکہ رینجرز کی کسی بھی وقت آپ جو ہے ابھی بھی جس طرح ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے وہاں رینجرز موجود ہے, تو اس طرح رینجرز کی وہ لے سکتے تھے. میرا خیال ہے یہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا کہ آپ ایک اسپیکر کیا کسی ایم پی اے کو بھی اگر آپ اس طرح گرفتار کریں گے, اگر اس کا سارا مقدمہ ہی کراچی میں ہے اور اس نے آنا بھی کراچی ہے, کراچی کی فلائٹ پہ ہی آنا ہے, تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے تھے کہ ساتھ میں نیب کے بھی کسی 2-3 لوگوں کے ٹکٹ ساتھ کروا دیتے, اور وہ جب جہاز سے اترتے تو انہیں دوسری گاڑی میں لے جاتے. تو طریقہ وہ ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے ایک ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے جس میں ہیوملیشن کا بھی ایک پہلو رہتا ہے, اور وہ ایک طریقے سے اس طریقے سے ایک انسلٹنگ پہلو بھی ان کو سامنے رکھتے ہیں, اور یہ اسی کے زمرے میں آتا ہے. چاہے انہوں نے ان پہ ابھی تو الزام ہے, لیکن بہرحال اسپیکر سندھ اسمبلی کے ہیں, اور ایک سندھ کی خاص سیاست میں اس طرح کی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایک دوسرا رنگ دینے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. جس طرح ہمیں آج آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سے وہ انڈیا بھی نظر آیا, اور کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اور جو آج آغا سراج کی گرفتاری کے بعد رد عمل آیا, تو اس میں وہ پہلو بھی خاص طور پہ ایڈریس کیا گیا کہ جی اسلام آباد سے گرفتار کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے. تو ان پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. جب آپ آرام سے کراچی میں بھی آپ نے آخر لوگوں کو گرفتار کیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا. اچھا, دوسرا گھر والوں کو آپ نے بند کر دیا, ان کی بیٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی والوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیاں ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, اور ان کی بہو ہے, اور ان کو 4 گھنٹے سے گھر میں بند کیا ہوا ہے. اچھا, میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مظہر, آپ ظاہر ہے کہ پچھلے 40 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہیں, کبھی آپ نے ایسا منظر دیکھا کہ کوئی صوبائی حکومت کابینہ اپنے ہی دارالحکومت میں دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہو, جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے آغا سراج درانی کے گھر کے باہر؟ وسط اگر آپ پچھلے 10 سال کی جو ہم جسے جمہوریت کہتے ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ دیکھیں کہ جو وزراء تھے, سٹنگ وزراء, اس میں آپ مذہبی امور کے وزیر تھے حامد سعید کاظمی, وہ گرفتار ہو کے عدالتوں میں پیش کیے جاتے تھے. رحمان ملک صاحب پہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے. اسی طرح مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ کے آخری 2 سال ہیں 2016 کے بعد, اس میں ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہے. تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں مختلف جو 2 گورنمنٹس اور اب یہ تیسری گورنمنٹ ہے, اور اس میں آپ سینئر منسٹر پنجاب کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹس جو مختلف گورنمنٹس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بے بس نظر آ رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ ہاسٹیج نظر آتی ہیں مجھے.
اور اسی لیے وہ نہ وہ لیجسلیشن کر پا رہی ہیں جس میں ان کی اپنی خامیاں بھی ظاہر موجود ہیں، اور کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو اپنے تئیں انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، تو وہ شاید اس وقت ہمیں وہ سے زیادہ طاقتور نظر آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے نیب پچھلے 2 سال میں جو نیب خاص طور پہ جاوید اقبال صاحب کے بعد جو ہمیں نیب نظر آتی ہے وہ بالکل ایک نئے رنگ میں نیب نظر آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ایک ایمرجنگ طاقتور ادارہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ ابھی ڈاکٹر صمد والا جو واقعہ ہوا اس میں پرائم منسٹر نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے، لیکن نیب اپنی پوزیشن پہ ہمیں کھڑی نظر آئی. اس نے کہا کہ نہیں جی ہم نے صحیح گرفتار کیا ہے اس میں. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ طاقت انہیں کہیں سے بھی مل رہی ہو، لیکن نیب اس وقت ایسا لگتا ہے کہ نیب کسی بھی گورنمنٹ کے جو ہے وہ انڈر نہیں ہے. وہ اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے یا اس کو اسرٹ کروایا گیا ہے، جو بھی کہہ لیں. یہ اچھا ہے برا ہے؟ میرا خیال ہے صرف اس لحاظ سے مجھے ابھی یہ ٹیسٹ ہے. دیکھیے سندھ ایک ٹیسٹ کیس ہے. سندھ میں اگر یہ واقعی فیئر طریقے سے کام کرتے ہیں، اب جس طرح ابھی آغا سراج کی فیملی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آغا سراج کی فیملی کو آپ نے ڈیٹین کیا، اس کے میسیجز بڑے برے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ نے واقعی صحیح لوگوں کو گرفتار کیا ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، فریال ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کے بعد ہم 3 مہینے یا 4 مہینے میں یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ایک نئی حکومت آ جاتی ہے، بہت سے ایم پی ایس چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں یا جی ڈی اے جوائن کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، تو پھر ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم واپس 90s میں پھر ایسا لگے گا کہ نیب جو ہے گویا ٹروجن ہارس ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی صحیح معنوں میں احتساب کیا اور صحیح معنوں میں آپ نے احتساب عدالتوں میں جا کے ریفرنسز کے ذریعے کیسز فائل کیے تو لوگوں پر کا اعتماد جو ہے احتساب پہ بڑھے گا. لیکن اگر ایسے ہی آپ نے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے یہی ایکسرسائز رہی تو جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کلین ہو جائیں گے اور جو کلین لوگ ہیں وہ کرپٹ ہو جائیں گے. So nothing is black and white, everything is grey. Thank you so much مظہر, thank you. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور جب سے حکومت آئی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی وی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اپوزیشن کو بھی کوریج دیتا ہے اور سارا کچھ وہ ہو گیا. شروع میں بڑی واہ بھی ہوئی، پھر گزشتہ ماہ ایک اچانک جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، ان کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے اندیا دیا کہ ہمیں لگتا ہے پی ٹی وی کو بند کرنا پڑے گا، یہ کمرشلی جو ہے نا کچھ کر نہیں رہا. تو سارے چوکے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو خیر بات آئی گئی ہو گئی. اب اندر خانے یہ ہے کہ ارشد خان صاحب جن کو مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی اپوائنٹ کیا گیا وزیر اعظم کی ہدایات کے اوپر، ان کی پھر کوئی ٹسل شروع ہو گئی فواد چودھری سے. اور فواد چودھری صاحب نے کیونکہ وہ بیان دیا وہ اسی تناظر میں تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک خط بھی لکھ دیا وزیر اطلاعات کے طور پہ کہ جناب یہ پی ٹی وی کو فائنینشلی جو ہے کمرشل وائبل کریں، ورنہ جو ہے یہ پی ٹی وی وہ اچھا وہ خط جو ہے اس کا جواب ہی نہیں آیا تو یہ اور بھن آ گئے. اب آج ایم ڈی نے جواب ہی نہیں دیا. آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی میں اگر کوئی باہر سے آ جائے تو پی ٹی وی ملازمین فوراً احتجاج تو کرتے ہیں، کچھ کیس بھی فائل کر دیتے ہیں ادھر ادھر. آلدو ارشد خان صاحب جو ہیں جنرل مشرف کے دور میں خاصے عرصے رہے پی ٹی وی کے. تو بہرحال آج ایک احتجاج ہو گیا اور اس احتجاج میں حیرانگی کی بات ہے کہ سینٹر میں فواد چودھری صاحب جو ہے نا ممتاز ٹریڈ یونین رہنما جن کو بہت فکر ہوتی ہے ورکرز کے رائٹس کی، وہ کھڑے ہو پاکستان کے، بالکل ریڈیو پاکستان کا آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے. تو جناب انہوں نے مظاہرین نے نعرے لگانے شروع کر دیے، گو ایم ڈی گو، گو ایم ڈی گو. اب جو ہے اب وہ کچھ نہیں، لیکن اس موقع پہ تقریر کرتے ہوئے، تاریخی تقریر کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں غیر منتخب افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا غیر منتخب افراد سیاست کرتے ہیں. اچھا جناب اس سے کیا تعلق؟ میں آپ کو تعلق بتا دوں تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ وہ اس حوالے سے وہ احتجاج ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ترجمان تو ماشاءاللہ تعداد ٹھیک ہے نا وزیر اعظم ہاؤس میں 7-8 ہیں. اور تو اس پہ جو نعیم الحق صاحب جو کہ مشیر ہیں اب
وزیر اعظم مشیر خاص جو ان کے پاس کئی قلمدان ہیں. وہ پہلے یاد ہے ایک زمانے میں وہ چیف آف سٹاف تھے عمران خان کے, جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے تو چیف آف سٹاف. تو ان کا ایک انہوں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو پورا کانفیڈنس ہے ارشد خان صاحب کے اوپر اور جو بورڈ ہے پی ٹی وی کا اور اس کی مینجمنٹ پہ, اور یہ ہے کہ پی ٹی وی جو ہے نا وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن بی بی سی کی طرح بن جائے, اور گورنمنٹ جو ہے پوری اپنی کوشش کرے گی کہ اس طرح کا اس کو ادارہ بنا دے, بی بی سی کی طرح کا. بی بی سی کی طرح. ہاں لیکن بی بی سی کسی برٹش میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. سر اب چلے ٹھیک ہے, کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ وہ نعیم الحق صاحب کو تو کچھ بتانا ہی جو ہے نا وہ چراغ دکھانے کے مترادف ہے. تو اس پر فواد حسین چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی, شعر ہمیشہ کی طرح انہوں نے غلط ہی لکھا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. نعیم الحق صاحب کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے جو ٹویٹ کی اور دو جو ہے نا یوں بھی بنا دیے نشانات کے جناب. تو اب اس پہ ٹی وی والوں کو تو آپ کو پتہ ہے ہمیں تو مسالہ چاہیے ہوتا ہے, تو اس پہ ہر طرف وہ ہو گئی. اور وہ جو آپ کو پتہ ہے وہ ایک تصویر ٹی وی پہ چلتی ہے نا جس میں وہ تصویر پھر ٹوٹ جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے جو بھی کہہ لیں, تو دونوں سائڈ پہ ایک طرف فواد چودھری ایک طرف یہ اور تصویر یوں, اور یہ جناب یہ ان کے درمیان یہ ہو گیا. پی ٹی آئی والوں کو اب سمجھ نہیں آئی, کچھ نے کہا یہ دیکھیں جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اختلاف, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو غالب کا شعر ہے جی ایک تو اصل تو یہ ہے کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کیا یہ صرف نعیم الحق پہ ہی لگتا ہے؟ نہیں, یہ جو ہے جس نے ٹویٹ کیا ہے وہ کیا مسلم لیگ کیو کا آدمی ہے یا این کا آدمی؟ یہ تو اعظم خان صاحب کے بارے میں بھی ہے نا, آپ نہیں سنیے گا ناظرین, کیونکہ یہ اعظم خان صاحب جو اب وزیر اعظم کے اعظم خان جو وہ ہیں وزیر کے پرنسپل سیکریٹری جو ہیں, تو وہ اپوائنٹمنٹ وہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نعیم الحق. تو یہی تو بات کی ہے انہوں نے کہ غیر منتخب افراد جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ سیاست بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس چکر میں سارے کا سارا تو ڈی چوک میں ایک دوسرے کے کپڑے دھو رہے ہیں نعیم الحق اور فواد چودھری. بالکل. اور ابھی دیکھیں اب اس کا کیا جواب آتا ہے کہ شہ کے مصاحب کی جانب سے جو ہے نا وہ کیا جواب دیتے ہیں. لیکن پی ٹی وی تو بی بی سی بنے نہ بنے, یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بنا. نعیم الحق صاحب جواب دینا چاہیے آپ کو, ورنہ مزہ آئے گا نہیں. ہمارا کام ہے تھوڑی سی آگ لگانا. بالکل یہ بالکل. تو آج اتنا ہی, کل پھر اگر کوئی اچھی خبریں آ گئیں تو لے کے آ جائیں گے آپ کی خدمت میں, ورنہ ویسے ہی آ جائیں گے. ہاں اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.